खूबी खुदा की वफादारी पर मुनादी कर चुका हूँ, खुदा की वफादारी। और आज मैं खुदा की मुख्तलिफ खूबी पर बात करूँगा, उसकी इल्मियत। इल्मियत ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है जिसका सादगी से मतलब है सब कुछ जानने वाला, जिसका मतलब है कि सब कुछ जानने वाला, जिसका मतलब है कि एक मुकम्मल जामे समझदारी सब चीज़ों के बारे में रखने वाला, यानी मासी की, हाल की और मुस्तकबिल की। अब वो सिर्फ एक ही हस्ती है जिसे आप जिस भी लिहाज से देखते हैं इल्म रखने वाला है, और वह खुदा है। उसकी इल्मियत लामहदूद है। याद रखें, खुदा खुदा ही है और उसे ज़रूर लामहदूद होना चाहिए, और इस लिहाज से वो लामहदूद है, यानी अपने सब किरदार और खूबियों में और हत्ता कि अपनी शख्सियत में भी उसे लामहदूद होना चाहिए। बस उसकी इल्मियत मेरी और आपकी समझ से बाहर है। आप और मैं भले ही पानी के अंदर गहराई तक चले जाएं, लेकिन आप फिर भी जामे तौर पर लामहदूद ज़हन को समझ नहीं सकते हैं, लामहदूद ज़हन को समझ नहीं सकते हैं। इल्मियत। अब अगर खुदा आलिम है तो इसका मतलब है कि वो हर एक बात को जानता है जो उसे जाननी चाहिए थी। हर एक चीज़ जो जानने वाली होती है वो हमेशा पहले से जानता है। यही वजह कि बरा अज़ल से ज़िबा किया हुआ है, इससे पहले कि ये कुराए ज़मीन वजूद में आई थी, इससे पहले से इल्म था कि एक बरे की ज़रूरत पड़ेगी। वो सब चीज़ों को जानता है, और अगर ये सच है इसका मतलब है कि खुदा कभी सीख नहीं सकता है। उसने कभी किसी से नहीं सीखा है, क्योंकि वो सब चीज़ों को पहले से जानने वाला है। इसलिए किसी भी डाटा का एक टुकड़ा या किसी भी डाटा का कोई नुक्ता ऐसा नहीं जिसे खुदा ना जानता हो, और वो उसे मुकम्मल तौर पर देखता है, जैसे पानी के गिलास के आर पार। अभी जदीद मसीहत में जो मसला है वो हमारी सोच है, जो खुदा के बारे में बहुत ही इंसानी है। यही बात मैंने पिछले साल कही थी और यही बात आज मैं दोहरा रहा हूँ। बहुत से मसीही या ज़्यादातर मसीही, क्योंकि वो ज़्यादा गौर नहीं करते हैं कि खुदा कौन है, हम अपने दिमाग से काम लेते हैं कि खुदा इंतहाई छोटा है उस खुदा से जो दर हकीकत में मौजूद है। और इसीलिए मैं आज खुदा की इल्मियत के बारे में बात करनी चाहता हूँ। आए ज़बूर 147 से शुरू करते हैं, और हम सिर्फ आज 4 ही पढ़ेंगे। ज़बूर नवीस फरमाता है खुदा के बारे में, वह सितारों को शुमार करता है, उन सब के नाम रखता है। हमारा खुदा बुजुर्ग और कुदरत में अजीम है, उसके फ़हम की इंतहा नहीं। अब इस हवाले को समझने के लिए हम सबको पढ़ना चाहिए, और फिर हम ज़रूर समझ जाएंगे कि वाकई खुदा बेइंतहा है। और मैं जान गया हूँ, और ये लफ्ज़ हम खुदा के साथ जोड़ते हैं, और यही वो मुकाम है जहाँ हमारी फ़हम रुक जाती है। वो सितारों को शुमार करता है, वो उन सब के नाम रखता है, हम उसे समझते हैं उसकी सतही सतह पर। चूँकि हम गौर नहीं करते और ना ही तफ्तीश करते, इस वजह से हम पूरे ज़ोर से समझते नहीं जो कुछ ज़बूर नवीस कहता है। और आज की इस घड़ी में हमको दाऊद से, जिसने ये सब कहा है, बहुत बेहतर जानना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। हम अब तफसील से इसको जानने के लिए साइंस का एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे जो ज़्यादा तवील नहीं होगा। ये बहुत छोटा सा साइंस का प्रोजेक्ट है। जी, सबसे पहली स्लाइड। यह एक कायनात है जो खला में है। हम नहीं जानते कि ये कितनी लंबी है, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ी है, और ये नीला रंग मर्क से निगाह कायनात है, और ये इतनी दूर है कि इंसान किसी भी सिमत से इसे देख सकता है, जो अंदाज 93 बिलियन रोशनी के सालों के डायमीटर पर है। रोशनी का एक साल 6 ट्रिलियन मील है। मैं आपकी सोच को सही पैमाने पर लाऊंगा ताकि आप खुदा को बेहतर तौर पर समझ सकें। रोशनी का एक साल 6 ट्रिलियन मील है, जबकि काबिल और कायनात का हिस्सा 93 बिलियन रोशनी के साल है। कितने लोग जानते हैं? अब इसके अलावा और भी कायनात हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, क्योंकि वो हमारी नज़र से ओझल हैं। लिहाजा इस काबिल गौर कायनात के अंदर कहकशाएँ हैं। इस हिस्सा के नुक्ते दर हकीकत कहकशाएँ वो सितारे नहीं हैं, वो सितारे नहीं हैं, वो कहकशाएँ हैं, सितारों का मजमूआ। अगर आप अपनी दाहिनी तरफ नीचे की तरफ देखें तो आपको सुर्ख रंग के नुक्ते नजर आएंगे, बहुत ही दाईं जानब ज़रा ऊपर। उनमें से एक के गिर्द मैंने दायरा लगाया जो एक कहकशां है, आप देख सकते हैं। ये सब कहकशाएँ हैं। पर जब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं
تو اس قابل توجہ کائنات کے حصے میں سائنس کے مطابق 10 ٹریلین کہکشائیں ہیں۔ یہ افریقہ کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈیوڈ کوریکٹ کے مطابق بتائی جا چکی ہیں۔ وہ ان کو شمار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہت زیادہ ہیں، صرف اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن سائنسدان کہتے ہیں کہ 10 ٹریلین کہکشائیں موجود ہیں۔ برائے مہربانی اگلی سلائڈ۔ ان میں سے ہر ایک کہکشاں کے اندر اندازتاً 150 تا 200 بلین ستارے ہیں۔ کیا آپ سب میرے ساتھ ہیں؟ لہٰذا وہاں کتنے ستارے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو 150 بلین کو 10 ٹریلین کے ساتھ ضرب دینی ہوگی۔ تو اگر ہم آخری سلائڈ برائے مہربانی دیکھیں تو آپ کا جواب 1 کے ساتھ 24 صفریں ہوگا۔ یہ 1 سیپٹیلین ستارے ہیں۔ میں آپ کو صحیح حد تک بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ 1 سیپٹیلین ستارے نیلے رنگ کے قابل غور ایریا میں ہیں۔ یہ ساری کائنات کے نہیں ہیں۔ اب ہم حوالے کو پڑھتے ہیں۔ وہ ستاروں کو شمار کرتا ہے، وہ ان سب کو ان کے ذاتی انمول ناموں سے پکارتا ہے۔ کتنے لوگوں کے پاس مختلف بچے ہوتے ہیں اور بعض اوقات آپ غلط بچے کو بلا لیتے ہیں بجائے دوسرے کے۔ خدا ایسا نہیں کرتا ہے، وہ ہر چیز سے کامل طور پر آگاہ ہے۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ خدا عالم ہے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ در حقیقت علمیت کا کیا مطلب ہے۔ جب آپ ایک چھوٹے سے ایٹم کو لیتے ہیں جس کے اندر نیوکلس ہوتا ہے اور وہیں الیکٹران ہوتے ہیں جو ایٹم کے گرد گھومتے ہیں، خدا جانتا ہے کہ ان کی گردش میں الیکٹران اور نیوکلس کے گرد کہاں ہوتے ہیں۔ تمام ایٹموں میں، تمام تخلیق میں، سب ایک ہی وقت میں، ایسا کوئی ڈیٹا کا نقطہ نہیں ہے جسے وہ نہ جانتا ہو۔ وہ عالم ہے، وہ بہت بڑا خدا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ بعض سائنسدان پوچھتے ہیں کہ یہ کائنات ایسی کیوں نظر آتی ہے؟ اس کی پیمائش بہت بڑی ہے جسے آپ کبھی ناپ نہیں سکتے۔ کیوں یہ ایسی نظر آتی ہے؟ کیونکہ خدا ہمیں سگنل دے رہا ہے کہ وہ بڑا ہے اس سے جو ہماری سوچ ہے۔ وہ بہت بڑا ہے۔ بس ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ستاروں کو شمار کرتا ہے، وہ ان سب کے نام رکھتا ہے۔ ہمارا خدا بزرگ ہے۔ کیا ہی شاندار بیان بازی ہے۔ یہی ایک طریقہ جس کی بدولت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا خدا بزرگ ہے۔ کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے جن کو جمع کر کے آپ اس کو پیش کر سکیں۔ اس کی علمیت یا اس کی شخصیت کو وہ کہنا جاری رکھتا ہے کہ اس کے فہم کی انتہا نہیں۔ اب یہ ہمارا باپ ہے جس کی ہم خدمت کرتے ہیں، یہی خدا ہے جس کی آپ خدمت کرتے ہیں، جو بے انتہا ہے، یعنی ناقابل فہم ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں۔ ہر چیز جو جاننے کے قابل ہے، ہر چیز جو جاننے کے قابل ہے وہ اس سے کامل طور پر واقف ہے، چاہے یہ ماضی میں تھی، چاہے یہ مستقبل کی ہے، چاہے یہ اسی وقت کی ہو، حتیٰ کہ یہ ایک سیپٹیلین ستارے ہی کیوں نہ ہوں، وہ ان سب سے اچھی طرح واقف ہے۔ یہی ہے کہ کس طرح وہ یہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب یساع کی کتاب میں باب 55 میں خدا یساع کے ذریعے سے بات کر رہا ہے۔ وہ آپ سے اور مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں جس کی آپ خدمت کرتے ہیں تو یہ بڑی حد تک آپ کو اطمینان عطا کرتا ہے۔ اگر آپ نجات یافتہ ہیں، اگر آپ نجات یافتہ نہیں ہیں تو یہ آپ کو دہشت زدہ کر دے گا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ بات آپ کو بڑا سکون عطا کرے گی، جانتے ہوئے کہ وہ سب جانتا ہے۔ اگر آپ نجات یافتہ نہیں ہیں تو یہ آپ کو دہشت زدہ کر دے گی۔ یساع نبی کے وسیلہ سے باب 55 اور آیت 8 میں خدا فرماتا ہے، میرے خیال تمہارے خیال نہیں۔ ٹھیک نہیں، میں اندازہ کرتا کہ وہ نہیں ہے۔ اگر آپ ان بہت سارے ستاروں کو نام دے سکیں، اگر آپ ان سب کو ان کے درست ناموں سے پکارتے ہیں، نہیں، میرے خیال تمہارے خیال نہیں، وہ کہنا جاری رکھتا ہے، اور نہ ہی تمہاری راہیں میری راہیں ہیں۔ جس قدر آسمان بلند ہے، معذرت سے، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے، اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔ اب اس بیان کو جو کچھ اوپر ہم نے دیکھا ہے اس کی بنیاد پر پرکھیں۔ اس نے فرمایا کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں، کیونکہ آپ اور میں اس قدر بلند نہیں سوچ سکتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کتنے نزدیک ہیں، یعنی خدا کی طرح سوچنے میں۔ اس نے فرمایا کہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میرے خیال تمہارے خیال سے بلند ہے۔ آسمان بادلوں پر ٹھہرا ہوا نہیں ہے، آسمان چاند کو نہیں روکتا ہے یا مریخ کو، نہ ہی زحل کو۔ اس کائنات کا نصف قطر 46 بلین روشنی کے سال اونچا ہے، اور یہی وہ حصہ ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جبکہ خدا فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال سے بلند ہے۔
اس قدر بلند جہاں تک آپ آسمان کی بلندی کو دیکھ سکتے ہیں، اور خلا میں اس کی بیرونی کی نہ رکھوں۔ وہ فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیالوں سے اسی قدر بلند ہیں۔ پر جب ہم خدا کے بارے میں سوچتے ہیں تو پھر ایک چھوٹے سے خدا کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ ہم ایسے نہیں سوچ سکتے کہ وہ محدود علم رکھنے والا ہے جیسے ہم رکھتے ہیں، اس لیے بعض اوقات ہم اپنے منصوبے کے ساتھ آگے آتے ہیں، اپنے محدود چھوٹے ذہنوں کی بدولت ایک سکڑی ہوئی چھوٹی سی سوچ کے ساتھ ہم اپنے منصوبے بناتے ہیں اور خدا سے مزاحمت کرتے ہیں جس کا بہت بڑا ذہن ہے اور جو ہمارے لیے منصوبے بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔ ابھی واپس خدا کی علمیت کو سمجھے تو یہاں ہماری روزمرہ زندگی پر ایک اثر ہے۔ وہ آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ کوئی بھی ایسی بات جو آپ کے متعلق ہو اور خدا نہ جانتا ہو، بعض اوقات میرے عزیز و ہم ہفتے کے آخری دن غلط فیصلہ کر جاتے ہیں کہ آج میں چرچ نہیں جا سکتا کیونکہ مجھ سے گڑبڑ ہو چکی ہے۔ خدا پہلے ہی سے جانتا ہے کہ آپ چرچ آ رہے ہیں یا کہ نہیں، وہ جانتا ہے۔ وہ نہ صرف جانتا ہے کہ آپ گڑبڑ کر چکے ہیں، زمین کی بنیاد سے پہلے ماضی سے وہ جانتا ہے کہ آپ گڑبڑ کریں گے۔ جب اس نے آپ کو تاریکی سے نکالا وہ آپ کی غلطی کو جانتا تھا کہ آپ ایسا ہی کریں گے۔ ماضی میں اس سے پہلے کہ جب آپ کی دادی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی وہ جانتا تھا کہ آپ یہاں ہوں گے اور آپ سے یہ غلطی ہوگی۔ وہ ہر لحاظ سے آپ کو بلاتا ہے، وہ ہر لحاظ سے آپ کو بچاتا ہے۔ یہی بات ہر مسیح کو اطمینان بخشتی ہے کہ وہ پہلے سے جانتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی۔ اب میں بغیر مقصد کے غلطی نہیں کرتا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ میں الجھ جاتا ہوں اور اس طرح یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ لیکن خدا اس وقت سے جانتا ہے جب اس نے مجھے بلایا تھا، اسی لیے وہ مجھے یہاں تک اس لیے نہیں لایا کہ وہ مجھے چھوڑ دے۔ اس لیے جب مجھ سے غلطی ہوتی ہے یا میں گر جاتا ہوں تو بھی میں جانتا ہوں کہ خدا نے مجھے بلایا یہ جانتے ہو کہ میں گر جاؤں گا۔ ہاللیلویہ میرے عزیزو، یہی بات ہر مسیح کو اطمینان دیتی ہے۔ اب یہ غلطیاں کرتے رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اپنے ذہن میں ایسا کبھی نہ سوچیں کہ میں غلطی کرتا ہوں تو خدا جانتا ہے۔ جی ہاں، وہ آپ کی ایسی سوچ کو بھی جانتا ہے۔ خدا ٹھٹوں میں نہیں اڑایا جاتا۔ اس کا مذاق اڑانے کی بابت مت سوچیں۔ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ آپ انجیر کے پتوں کی طرح جھڑ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ جنگل کے درختوں میں نکل سکتے ہیں اور خدا کے سامنے صاف شفاف طریقے سے کھڑے ہو سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں اے خدا میں یہاں ہوں۔ میں خود کو آپ کی پاکیزگی کے لیے پیش کرتا ہوں، کیونکہ وہ انجیر کے پتوں میں بھی دیکھ سکتا ہے، وہ جنگل کے درختوں کے درمیان میں دیکھ سکتا ہے۔ میری چھوٹی نواسی جب ہم اتوار کو جاتے ہیں تو ہمارے بچے آ جاتے ہیں اور ہم سب مل کر اکٹھے کھانا کھاتے ہیں۔ کسی نے میری نواسی سے پوچھا، اس کا نام چارلی ہے، او چارلی آپ کا ڈائپر بدلنا پڑے گا، چارلی یہاں آ جاؤ تاکہ کھانا شروع۔ لیکن وہ ایسا کرنا نہیں چاہتی ہے۔ پاس وہ کھڑکی کی طرف بھاگ گئی اور خود کو پردے کے پیچھے چھپا لیا اور وہ وہاں بڑی خاموشی کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنے ذہن سے سوچ رہی تھی کہ وہ ہمیں دیکھ سکتی ہے جبکہ ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ جب ہم نے اس کو پردے کے پیچھے چھپتے دیکھا تو اس کے پاؤں پردے کے نیچے سے نظر آ رہے تھے۔ آمین۔ ہم اس کو مسکراتے دان نکالتے پردے کے عقب میں دیکھ رہے تھے اور ہم اسے ڈھونڈتے ہیں، چارلی تم کہاں ہو، آپ کہاں ہیں چارلی؟ بالکل اسی طرح ایک آدمی تھا جس کا نام ہی تھا آدم تھا۔ اس نے خود کو انجیر کے پتوں میں چھپایا تھا۔ وہ باغ کے درختوں میں چلا گیا اور اپنے جھوٹ کی وجہ سے چھپ گیا، اور جب خدا باغ میں آیا تو اس نے کہا اے آدم تم کہاں ہو؟ علمیت والا پہلے سے جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ علمیت کے وسیلہ سے خدا کے نزدیک جاننا ناممکن نہیں ہے۔ اس کے نزدیک کسی بھی ایک واحد چیز کو جاننا ناممکن نہیں ہے۔ بے شک صحیفہ عبرانیوں 4:13 میں فرماتا ہے اور اس سے مخلوقات کی، یہاں لفظ مخلوقات تخلیق ہے جو تخلیق کا عنصر ہے، اور اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں، سب چیزیں سب چیزیں سے مراد ہر ایک چیز، کچھ بھی خارج نہیں، اور جسے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہیں۔ اگر وہ ہر الیکٹران کی گردش کی جگہ کو ایٹم کے گرد اپنی کاملیت سے جانتا ہے تو اس کی تخلیق میں وہ ہمارے دل کی تمنا کو بھی جانتا ہے، وہ ہمارے الفاظ کی منشا کو جانتا ہے، وہ ہمارے اعمال کی پیروی کو جانتا ہے۔ اسی لیے اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں۔ اس لیے یہ سب سے بہترین ہے ہر مسیحی کے لیے اور حقیقتاً ہر ایک بنی نوع انسان کے لیے خدا کے سامنے صاف آ جائے۔ اگر آپ سے گڑبڑ ہو چکی ہے تو صرف خدا کو بتا دیں۔ دوبارہ
दोबारा अब जितनी बार ऐसा आपसे हो जाए, खुदा को साफ तौर पर बता दें। अब आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही हकीकतन मैं जानता हूँ, मेरे अपने मसले मसाइल हैं। लेकिन आपको सब कुछ खुदा के पास लेकर आना चाहिए और मुकम्मल तौर पर दयानतदार बनना चाहिए। हत्ता कि अगर आपके जहन में कोई वहम भी है, जैसा कि आप जानते हैं ये सब कुछ सही नहीं है, खुदा को बताया कि ये सब कुछ सही नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ऐसा शायद होने जा रहा था, मैं नहीं जानता, हो सकता है 3 साल हो गए, कम अज़ कम 2 साल जब से हम अपनी कौम में सियासी हंगामे शुरू हुए देखते हैं। और मैं अपनी ज़ाती ख्याल से सोच रहा था, ऐ खुदावंद अगर आप मुझे इख्तियार दें, मैं एक ही हफ्ते में सब कुछ ठीक कर दूंगा, और मैं ऐसा 500 अमवात से भी कम में कर दूंगा। हमें सिर्फ सही लोगों को ख़त्म करना है और फिर ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ये दुरुस्त सोच नहीं है, और इस तरह मैं खुदा के लिए कुछ नहीं लाता हूँ और खुदा से कहता हूँ कि ये सही सोच नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करना मुझसे चाहते हैं तो आप पहले ही से ऐसा कर चुके हैं। लेकिन जितने ज़्यादा आप रहम दिल प्रोफसल और मुश्किल को बर्दाश्त करने वाले हैं, मुझे भी वैसे ही बनना चाहिए। इसलिए खुदा के सामने शफाफ और मुखलिस बन जाएं। कबूल कर लें कि हम सब टूटे हुए हैं, हमारी सोचें और हमारी शख्सियतें टूटी हुई हैं। इसलिए तो तलाक की शरह आसमानों से भी बुलंद है, क्योंकि आप 2 टूटे हुए लोगों को इकट्ठे एक छत के नीचे रख कर सोचते हैं कि यसू उनका रेफरी हो। और यसू रेफरी नहीं है। ऐसी गड़बड़ आपके हाथ से हुई है और आप इसका अंजाम एक और तलाक के साथ कर चुके हैं। ऐसी कोई मखलूक़ात नहीं जो उससे छुपी हो, वो हर चीज़ को जानता है। और जब हम तस्लीम करते हैं कि जिस खुदा की हम खिदमत करते हैं, ताकि अगर आप उसकी खिदमत नहीं भी करते हैं, वो इल्मत वाला है, वो आपको जानता है आपसे बेहतर जितना आप खुद को जानते हैं। देखिए, आप अगले हफ्ते आने वाले मसाइल का ऐसे रद्द अमल नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा पहले ही से मसलों को जानते हैं और जानता है कि आप कैसा रवैया रखेंगे। इसलिए अगर आप उसकी सुनते हैं तो वो आपके मसाइल के आने से पहले ही आपकी मदद करेगा। वो मदद करेगा ताकि आप उनमें से गुजर सकें। हमारे पास इल्मियत वाला खुदा है जो हमारी तरफ है, और अगर हम उसका फ़ायदा उठाते हैं और अपनी छोटी सोच से बाज आते हैं, यानी अपनी छोटी से छोटी सोच से और अपनी छोटी सोच से बाज आते हैं, वो फरमाता कि आपके ख्याल मेरे ख्याल नहीं है। याद देखिए कि यसु मत्ती 10 बाब में क्या फरमाते हैं, आयत 29, ये यसु मसीह फरमा रहे हैं, क्या पैसे की 2 चिड़ियाँ नहीं बिकती और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर ज़मीन पर नहीं गिर सकते। अब इस बात का मुआयना करें जो उसने फरमाया, 1 पैसा 1 सिक्के का चौथा हिस्सा होता है। यही 1 पैसा होता है, ये 1 सिक्का नहीं होता। और आप इससे 2 चिड़ियाँ यानी 1 सिक्के चौथे हिस्से से ले सकते हैं, जिसका मतलब है कि उनकी कोई कदर नहीं है, उनकी कोई कदर नहीं है। फिर यसु फरमाते हैं, लेकिन तुम्हारे नथनों में खुदा की सांस है, तुम्हारी कदर इन पैसों से कहीं ज़्यादा, तुम खुदा के बेटे के खून से खरीदे गए हो, और ये असल कदर है जो उसने आपकी बनाई है। और वो यहाँ फरमाता है, बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। अभी यहाँ ठहरिए, उसने इन हिस्सों में क्या फरमाया? वो ये नहीं फरमा रहा, मैं नहीं जानता कि आपके सर में 10,000 बाल हैं। वो इस तरह नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो जानता है कि बाल नंबर 7 यहाँ है, और बाल नंबर 34 यहाँ है, और बाल नंबर 36 यहाँ है। हर बाल का अपना एक नंबर है। आपके सर में, क्या आप मेरे साथ हैं आज की सुबह? आप अपने बाल कंघी कर सकते हैं और उनमें से कुछ गिर जाते हैं। आप इल्मत वाले खुदा के साथ गड़बड़ नहीं कर चुके, क्योंकि वो आप भी बालों के सही नंबर जानता है जो आपके सर में है। जब आपको मालूम हो जाता है कि खुदा सब कुछ जानता है, तो आप उसके सामने साफ हो जाते हैं, और ये आपकी पूरी मदद करता है कि आप परेशान ना हो जाएं जब आप दुनिया में हंगामे और बेचैनी को देखते हैं जो इस वक्त मुआशरे के अंदर है। आपको इसकी बाबत फिक्रमंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इल्मियत वाला खुदा आपके पीछे खड़ा है ताकि आपको नज़र में रख सके। आपके सर का हर एक बाल, ज़रा सोचें, बेशक कुछ खींच ले, खुदा अपने तख्त से देखता है। आप बेशक अपने जहन में रख सकते हैं, जब तक ये निकलता नहीं। जब आप 16 बरस के थे और आपका सर बालों से भरा हुआ था, जो ही बूढ़े हुए, वो फिर भी जानता है कि आप इनकार करते हैं। वही नंबर देता है जो नाम देता है, क्योंकि वो इन सब को बड़ी तफसील से समझता है। अब एक बार फिर, अगर आप निजात याफ्ता हैं तो ये इत्मीनान बख्श है।
اور اگر آپ نجات چاہتا نہیں ہے تو یہ آپ کو دہشتناک لگے گا، کیونکہ جو کچھ آپ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں وہ کبھی چھپتا نہیں ہے۔ ہر ایک چیز کے بارے میں جو جھوٹ آپ بولتے ہیں وہ پہلے ہی سے جانتا ہے۔ ہر ایک دلیل جو ہم اپنے بارے میں دیتے ہیں وہ اس دلیل کے پیچھے کی وجہ اور ترغیب کو جانتا ہے، اور وہ اس دلیل کے اثر کو دیکھتا ہے، کیونکہ کچھ ابھی ایسا نہیں ہے جسے وہ نہ جانتا ہو۔ لیکن ایسے شخص کے لیے جو نجات یافتہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ جب آپ سے گڑبڑ ہوتی ہے، خدا اس وقت سے جانتا ہے جب اس نے آپ کو نجات دی تھی۔ وہ آپ کی دلچسپی کو جانتا ہے، وہ آپ کی ناکامیوں کو جانتا ہے، وہ آپ کے متعلق سب جانتا ہے، اس دن سے جب آپ نجات یافتہ ہوئے تھے، اور وہ اب بھی آپ کو بچاتا ہے۔ اس لیے یہ آپ کو اعتماد بخشتا ہے۔ بے شک میں جانتا ہوں کہ گڑبڑ ہے، لیکن پھر بھی میں یہاں پر ہوں۔ خدا جانتا ہے پھر کرنے کو کچھ نہیں بچتا، اس لیے اٹھے اور خدا کے ساتھ چلنا جاری رکھے، اس کے ساتھ آگے بڑھنا جاری رکھے۔ اب داؤد ہمیں زبور میں بتاتا ہے، اگر آپ زبور 139 نکالیں تو یہاں صحیفہ بتاتا ہے خدا نے یہاں یرمیہ سے کیا کہا۔ اس سے پیشتر وہ فرماتا ہے، اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا۔ میں تیری زندگی کی بلاہٹ کو جانتا تھا، میں تجھے جانتا تھا کہ تو کیسا ہوگا، میں جانتا تھا کہ تو کیسے اپنی بلاہٹ کا جواب دے گا۔ یرمیہ آپ کی اور میری ماں نے تھا، وہ کوئی الگ مخلوق نہیں تھا، لیکن خدا فرماتا ہے کہ یرمیہ اس سے پہلے کہ تیری ماں حاملہ ہوئی تھی میں تجھے جانتا تھا۔ اور یہی حقیقت آپ کی اور میری ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کے باپ دادا پیدا ہوئے تھے، خدا آپ کو جانتا تھا۔ یہی الہی علمیت ہے۔ دوسرے لفظوں میں جب اس نے زمین کی بنیاد رکھی تھی، حتیٰ کہ اس سے بھی پہلے اور 6000 سال کے بعد بھی وہ جانتا تھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم آپ کی مانند ہوگا جو اس گناہ اور اس گناہ کے ساتھ الجھا رہے گا۔ اس لیے وہ جانتا تھا کہ اصل سے ذبح کیے ہوئے برے کی ضرورت ہوگی، حتیٰ کہ زمین کی بنیاد سے پیشتر۔ اس لیے جب وہ پیدا ہوں گے تو ان کے لیے گناہ سے نکلنے کا راستہ ہوگا۔ اس لیے جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو تاریکی سے زبردست روشنی میں آ جاتے ہیں، خدا کے بیٹے کی۔ بس اس کا مطلب ہے کہ جب آپ ہچکی لیتے ہیں تب آپ کو اپنے آس پاس ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودی ان دنوں میں اپنی ثقافت کے مطابق وہ اگر بادلوں کو دیکھتے تو وہ گناہ کر سکتے تھے، کیونکہ خدا انہیں دیکھ نہیں سکتا ہے۔ بعض اوقات ہماری ذہنی کیفیت بھی بچوں جیسی ہوتی ہے، بالکل میری نواسی کی طرح اپنے آگے پردہ کر لیتے ہیں۔ یقیناً خدا پردے میں سے تو نہیں دیکھ سکتا لیکن وہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا۔ یہ بڑا آسان بنا دیتا ہے کہ ہم خدا کے سامنے بیٹھ کر اس سے بات کر لیں، کیونکہ مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں میں نے وہ کیا یا یہ کیا یا وہ کیا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اے خدا تو مجھے دیکھتا ہے، حتیٰ کہ میں چھپ بھی نہیں رہا۔ میرے پاس انجیر کے پتے نہیں ہیں، نہ ہی میں باغ کے درختوں میں چھپا ہوں، میں جھوٹ کے دھوکے سے بچ نہیں رہا ہوں، لیکن میں بے وقت بن کر تیرے سامنے کھڑا ہوں، اور میں آپ کے فضل پر تکیہ کرتا ہوں، میں آپ کے فضل پر انحصار کرتا ہوں۔ میرے پاس کچھ خاص نہیں، بس یہی ہے جو میں پیش کر سکتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میرے پاس اور کچھ ہوتا، لیکن میں آپ کے فضل پر تکیہ کرتا ہوں۔ جب ہم خدا کو دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے، یہ بڑا آسان بن جاتا ہے۔ آپ کو ملامت کی وجہ سے چلنے کی ضرورت نہیں رہتی، آپ کو ملامت کی زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے یہ کیا، وہ کیا، یا مجھ سے وہ سب ہو گیا۔ پیارے اس کے ساتھ چلنا جاری رکھیں، اور ایک دن گناہ آپ سے بھاگ جائے گا، پھر آپ بھول جائیں گے کہ آپ کبھی ایسے تھے۔ آپ کو حتیٰ کہ یاد بھی نہ رہے گا کہ آپ ایسے تھے، یعنی دوسرے شخص کی مانے جو ایسی مشکلات میں رہتا ہے۔ پاکیزگی کا یہی مطلب ہے۔ لیکن ملامت کے زیر سایہ مت چلتے رہیں۔ اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ کیوں چرچ خالی رہتے ہیں۔ لوگ خدا سے چھپ رہے ہیں، وہ چھپ رہے ہیں۔ نو پر نظر کریں، نہیں یونا پر نظر کریں۔ خدا نے یونا سے کہا کہ نینوا کو جاؤ، اور یونا وہاں کے لوگوں کی بات کرداری کے باعث رونے لگا۔ اور یونا جبکہ نینوا اس طرف تھا، یونا نے کہا کہ میں تو اس طرف جاؤں گا۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ وہ ترسیس کو بھاگ گیا۔ اس نے اپنے پیسوں سے ٹکٹ خریدی اور جہاز میں سوار ہو گیا۔ اس نے اپنے منہ کے اوپر کپڑا لے لیا اور اپنی پلکیں بند کر لی۔ میں چھپ گیا ہوں، میں خدا سے چھپ رہا ہوں۔ جبکہ خدا سب کچھ دیکھتا ہے، وہ مکمل آگاہ تھا، اور خدا نے یونا کے سمندری جہاز پر سوار ہونے تک اس کو دیکھا۔ ہاں، آپ اسے سنیں اور گھر جا کر ضرور پڑھیے گا، میں حوالے کو نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن واپس جا کر ضرور پڑھے۔ یہ فرماتی ہے کہ خدا نے مچھلی کو پہلے سے تیار کر رکھا تھا، وہ تیار تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کہ یونا جہاز پر سوار ہوتا، مچھلی پہلے سے ہی وہاں موجود تھی۔
خدا نے دیکھ لیا تھا کہ مچھلی اتنی بڑی ہونی چاہیے جس کا میدا اتنا بڑا ہو جس میں یوں نہ سما سکے اور اسے نکالا جا سکے، جس کا مطلب ہے کہ اگر مچھلی کی زندگی پر غور کرے تو خدا پہلے سے جانتا تھا کہ وہ مچھلی پیدا ہو چکی ہے۔ میرے خیال کے مطابق اس سے پہلے کہ جب یونا جہاز میں سوار ہوا تھا اس سے پہلے مچھلی اس کو لینے کے لیے تیار ہو چکی تھی یعنی اپنے منہ سے یونا کو نگلنے کے لیے۔ آپ بھاگ تو سکتے لیکن چھپ نہیں سکتے آپ چھپ سکتے ہیں لیکن آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو سکتے۔ اور ایک حقیقت کے طور پر خدا کیا فرماتا ہے؟ ہر بات جو پوشیدگی میں کہی جائے گی وہ روشنی میں لائی جائے گی۔ وہ فرماتا ہے کہ ایک بھی لفظ جو آدمی بولتا ہے ہم میں سے ہر ایک کو اس کا حساب دے گا۔ میرے عزیزو، یہی علمیت ہے۔ اگر آپ سفید تخت کی عدالت کا سامنا کرتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ آپ نجات یافتہ نہیں ہے اس لیے آپ آگ کی جیل میں ڈالے جائیں گے، اگر آپ وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ کی زندگی کو تیز رفتاری سے بڑھا سکتا ہے، لمحہ بلمحہ، خیال با خیال، گناہ سے گناہ تک، جب تک آپ مان نہیں جاتے اس کی آگ سے جلتی پاکیزگی میں۔ او جیل کہاں ہے؟ جی میں جاتا ہوں، وہ وہاں ہے۔ وہاں آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ اپنا دفاع کر سکیں گے۔ لیکن خدا کی تمجید کو ہمیں دفاع کی ضرورت نہیں۔ ہم خدا کو جانتے ہوئے اطمینان رکھ سکتے ہیں کیونکہ ہماری راہیں یہاں ہیں۔ داؤد نبی زبور 139 میں فرماتا ہے، وہ یہاں فرماتا ہے، اے خداوند تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا۔ توجہ کرے کہ داؤد کیا کہتا ہے؟ جانچ لیا ہے، یہ فعل ماضی کا جملہ ہے، اور پہچان لیا فعل ماضی ہے۔ وہ پہلے ہی سے داؤد کو جانتا تھا۔ اور داؤد کتنے لوگ جانتے ہیں کہ داؤد نے بھی ویسے ہی گناہ کیا جیسے ہم کرتے ہیں، بے شک شاید بہت بڑے لیکن پھر بھی خدا نے اس کو اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔ تو میرا بیٹھنا چاہتا ہے ہماری کمزوری کی بات کرتے ہوئے، تو میرا اٹھنا جانتا ہے طاقت کی بات کرتے ہوئے۔ خدا جانتا ہے کہ آپ کتنے طاقتور ہیں اور کتنے کمزور ہیں، کچھ بھی چھپا نہیں، وہ سب جانتا ہے۔ تو میرے خیال کو دور سے ہی سمجھ لیتا ہے۔ تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، یعنی ہماری ساری زندگی کی کتاب کو خدا پوری طرح جانتا ہے، اس سے پہلے جب پیدا ہوئے، اس سے پہلے کہ ہم کل تک زندہ رہیں۔ خدا کلی طور پر جانتا ہے ہم کہاں پر ہیں، یعنی آنے والے کل میں، اور میری سب روشوں سے واقف ہے۔ میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو۔ ایک بار پھر اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک لفظ جو ہم بولتے ہیں وہ نہ صرف اس لفظ کو جسے ہم بولتے ہیں جانتا ہے، بلکہ اس لفظ کی وجہ کو بھی جانتا ہے۔ وہ اس لفظ کے پیچھے آپ کی روح کو بھی جانتا ہے، وہ اس کی رغبت کو جانتا ہے، وہ اس کے اثر کی امید کو بھی جانتا ہے۔ جو لفظ بولا جاتا ہے وہ ہم کو ہم سے بہتر جانتا ہے مکمل طور پر، جو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پاکیزگی کے ذریعہ تعاون کریں۔ میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن میں اس طرح کبھی نہیں رہ سکتا، اس طریقے سے جیسے میں اب ہوں اس سے پہلے کبھی نہ تھا جب سے یہ قرآن وجود میں آیا تھا۔ لیکن میں یہاں ٹھہرنا نہیں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں، میں مسیح کی مانند بدلنا چاہتا ہوں۔ تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے۔ یہ عرفان میرے لیے نہایت عجیب ہے، یہ بلند ہے، میں اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ خدا بہت بڑا خدا ہے، وہ صاحب علم ہے، اس کی نظروں سے کچھ بھی چھپ نہیں سکتا۔ یہ اس کی علمیت ہے کہ اس سے کچھ نہیں چھپ سکتا۔ اس لیے جب میں اور آپ خدا کے پاس آتے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اقرار کرنا بہت ہی اچھا ہوتا ہے، لیکن آپ کو وجوہات کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس وجہ سے ایسا کیا، مجھ سے اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ نہیں، بہانے دور کر دیں، وہ اچھے نہیں ہوتے، چاہے وہ آپ کے نزدیک اچھے ہیں یا نہیں۔ وہ سب سمجھتا ہے جسے آپ اپنے ذہن میں جمع تفریق کرتے ہیں۔ آپ خدا سے پوچھ سکتے ہیں کہ مجھ سے ایسا کیوں ہو گیا بجائے اس کے کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ بصورت دیگر آپ خدا سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں ایسا کیوں ہوں، میں کیسے ایسی حالت سے نکل سکتا ہوں، اور اس طرح خدا کی علمیت کو آپ کے لیے فائدہ مند ہونے دیں۔ میں کہوں گا کہ یہ زبردست بات ہے کہ میں خدا کے حضور کوئی وضاحت پیش نہیں کروں گا۔ ہاں بے شک میں جواب دے ہوں، لیکن مجھے بتانا نہیں پڑے گا اور نہ ہی ان کی تفصیل بتانی پڑے گی۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ اے خدا، میں مکمل طور پر بذات خود نہیں جان سکتا تھا، اس لیے میں کہوں گا کہ میں ٹوٹ گیا تھا، لیکن مجھے خود کو جکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ مجھے کیسے ٹھیک کرے گا۔ خدا کی علمیت اور ساز والے صاحبان سے گزارش ہے کہ وہ واپس آ جائیں۔ میں ایک اور صحیفہ آپ کے ساتھ بانٹوں گا۔ پالوس جیسے کہ خدا کے دماغ کو، خدا کے علم کو، خدا کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ رومیو کی کتاب میں وہ پکار اٹھتا ہے، وہ ان کے معنی بیان
کرتا ہے، پالوس اس کے معنی بتاتا ہے، یعنی نجات کے اور صلیب کے۔ وہ جب بیان کرتا ہے تو 11ویں باب میں آیت 33 میں میرا ایمان ہے کہ وہ اس حالت میں گہرائی کے ساتھ پکار اٹھتا ہے کہ واہ، خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی عمیق ہیں، اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ خدا کو کوئی بشر دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ بے شک آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، حالانکہ بہت سے لوگوں نے اپنی قدرتی آنکھوں کے ساتھ اس کو دیکھا ہے۔ وہ یہاں ایسی بات نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی انسان خدا کو کامل طور پر نہیں سمجھ سکا ہے، کیونکہ وہ لامحدود ہے اور کوئی بھی شخص اسے مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتا۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی لامحدود کو جان سکے، وہ خود لامحدود کے وسیلہ سے ہے جس کا مطلب ہے کہ باپ بیٹے کو جانتا ہے اور بیٹا باپ کو جانتا ہے، اور وہی ہم پر اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ظاہر کرتا ہے۔ آدم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ خدا اپنے مقصد پر تھا، لیکن بڑھتی ہوئی نجات جسے خدا نے زمانوں کے بدلنے کے ساتھ بھیجا، اور ہم اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سیکھتے رہے جب تک ہم آخری دنوں تک اسے سمجھ نہ سکے۔ وہ عبدالآباد وفادار ہے، اور وہ عبدالآباد علم والا ہے۔ کیا آپ اس کمرے میں موجود سب لوگ اپنے سر کو جھکائیں گے؟ اے باپ، ہم آپ کا شکر کرتے ہیں کہ آپ بڑے عظیم ہیں، ہمارے بزرگ خدا۔ اے خداوند، یہ جاننا کتنا زبردست ہے کہ آپ کی آنکھوں سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہو سکتی جو کچھ ہم کرتے ہیں۔ اے خداوند، یہ بڑی زبردست بات ہے کہ آپ دل کے ارادوں کو جان لیتے ہیں۔ آج ہم اس کمرے میں موجود سب لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ برائے مہربانی سب لوگ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔ ان تمام باتوں کو جو آپ نے سنی ہے، آج قبول کر لیں کہ جو کچھ آپ کی زندگی میں ہے یہ آپ کے دل میں ہے۔ آئیں خدا سے کہیں کہ اے خدا، تجھ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اے خدا، تو میرا اٹھنا اور بیٹھنا جانتا ہے۔ آپ میری قوت کو جانتے ہیں، آپ میری کمزوریوں کو جانتے ہیں، آپ میری شکستگی کو جانتے ہیں۔ اے خدا، تو میرے سارے جواسوں کو جانتا ہے۔ اے باپ، میں اپنی زندگی میں تیری کائلیت چاہتا ہوں جو میرے انجیر کے پتوں کو اتار دے، تاکہ میں باغ کے درختوں کے درمیان سے نکل رہا ہوں، تاکہ میں جھوٹ کے بحرانوں سے نکل رہا ہوں اور آپ کی حضوری میں کھڑا رہ سکوں۔ اے خداوند، چھپتے چھپاتے نہیں، آئے ہم سب خداوند کے پاس چلے آئے، خدا کے پاس آ جائیں۔ میں آپ کا شکر کرتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جو ہیں۔ اے خداوند، آج کے دن میں خود کو تیرے حضور لاتا ہوں۔ آئے خدا کے پاس آ جائیں۔